बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 16 जनवरी है, जुमेरात का दिन है और गज़ा जंग बंदी अनाउंस हो चुकी है जो कि संडे से नाफिजुल अमल होगी। लेकिन इस वक्त इजरायली मीडिया वाविला कर रहा है, हर तरफ आहो बुका है, जबकि गज़ा में जश्न का समा है। और इस वक्त जो इजरायली वकला है वो उठ खड़े हुए हैं और बाकायदा तौर पर नेतन्याहू और इसकी जो काबीना है, इसके जो वज़ारा है, उनको आड़े हाथों उन्होंने ले लिया है। बाकायदा तौर पर आपको भी मालूम है कि जब ये जंग छिड़ी थी तब से लेकर अब तक हमेशा से नेतन्याहू की जानिब से एक आड़ ली गई और इस जंग की आड़ के अंदर वो केसी से बचता रहा। और आपको याद है, मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि पहले दिन से लेकर जब से ये जंग छिड़ी है तब से लेकर आज तक मुसलसल हम आपको अपडेट कर रहे हैं। और यहां तक कि जो हमास की जानिब से जब हमला किया गया था, तकरीबन ये जब 8 अक्टूबर को हमला हुआ, 9 को उन्होंने ऑफर की थी और कहा था कि आप ऐसा करें, हम आपके कैदियों को छोड़ देते हैं, आप हमारे जो कैदी हैं उनको छोड़ दें और मामला जो है वो डील करके जो हमारे मामला थे उनको तय कर लेते हैं। लेकिन नेतन्याहू ने उसके ऊपर कान नहीं धरा था और बाकायदा तौर पर उसने कहा कि हम हमास का खात्मा करेंगे और मुकम्मल तौर पर इनको ख़त्म करके फ़लस्तीन के ऊपर अपना कंट्रोल, अपना तसल्लुत जमाएंगे। लेकिन 1 साल 3 महीने गुजरने के बाद आज भी उसी डील के ऊपर आकर वो लॉक हुआ, जिसके बाद अब इनके वकला जो हैं वो जनाब वाला उठ खड़े हुए और एक तगड़ी बगावत जो है वो हुई है, जिसके बाद जंगबंदी के फेल फोर बाद नेतन्याहू समेत 8 जो इनके वज़रा हैं उनकी गिरफ्तारियों की खबर है। ये मुकदमात तकरीबन 170 सफ़ात के ऊपर मबनी मुकदमात जो हैं वो दायर किए गए हैं। ये क्या स्टोरी है, किस तरीके से अब ये इनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और किस तरह से बुरी तरह से ये फंस चुके हैं, ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखना है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक और तगड़ा सरप्राइज दिया गया है अभी, क्योंकि 20 तारीख को इसने ऑफिस होल्ड करना है, लेकिन उससे पहले पहले एक तगड़ा सरप्राइज जो दिया गया और फ़लस्तीनी रियासत के ऐलान को लेकर बाकायदा तौर पर उसने कहा कि 1 इंच भी जो इनकी सरजमीन है उसके ऊपर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा, इनको इनकी सरजमीन दी जाएगी। जिसके बाद यूं कह लें कि इजराइल में जो नेतन्याहू और इनके जो वज़रा हैं वो भरपूर तरीके से गम और गुस्से का इजहार भी कर रहे हैं और एक बदतरीन शिकस्त जो है वो उससे शिकस्त फाश से दो चार होने के बाद आपके क्या तासुरात हो सकते हैं, जिसको लेकर वहाँ पर भरपूर वाविला जो है वो किया जा रहा है। लेकिन अभी जो फ़लस्तीनी मज़ाहमत है, हमास है, अवाम है, पूरी दुनिया की नज़रें इनके ऊपर जो है वो टिकी हुई हैं, क्योंकि इनके ऊपर किसी किस्म का भी यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हमेशा धोखा दही के अंदर माने जाते हैं कि किसी तरह से भी इनके ऊपर ट्रस्ट करना बेवकूफ़ी से कम नहीं होगा। क्योंकि अगर आप ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट के बाद हमेशा ये उसी जगह पे वार करते हैं जहां पर आप इनके साथ ट्रस्ट के एक नेक्स्ट लेवल पे होते हैं। ये क्या तमाम तो डिटेल्स हैं, वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी काबीना से वादा किया कि मुआहदे के पहले मरहले के बाद गज़ा की पट्टी में जंग जो है वो जारी रहेगी और अमरीकी बयानात के बावजूद कि जंगबंदी मुस्तकिल रहेगी। हालांकि अमेरिका ये कह रहा है कि जंगबंदी मुस्तकिल रहेगी, लेकिन वो कह रहा है कि इसके बावजूद वो जंग जारी रखेगा। लेकिन नेतन्याहू के दफ्तर ने यह भी दावा किया कि हमास ने जंगबंदी के मुआहदे को तर्क कर दिया है और मुआहदे को रोककर आखिरी लम्हात में बहरान पैदा कर दिया है। जबकि नेतन्याहू और बेन गुवेर, स्मोट्रिच ये सहूनी जंगबंदी के मुआहदे को कबूल करने और यरगमालियों को घर लाने की बजाय जो नस्ल कुशी है वो जारी रखेंगे। इस हवाले से ये इनका एक नैरेटिव है और नेतन्याहू मजीद फ़लस्तीनियों को मारने और मजीद ज़मीन के ऊपर कब्जा करने के लिए, कंट्रोल हासिल करने के लिए हर एक इसराइली यरगमाली की कुर्बानी के लिए भी तैयार है। जबकि इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना स्मोट्रिच की पार्टी वो क्या कहती है, वो कहती है कि हम गज़ा मुआहदे के पहले मरहले की मुखालफत नहीं करते। अगर नेतन्याहू पहले मरहले के खात्मे के बाद दोबारा लड़ाई में वापस आने का अहद करते हैं तो हम हुकूमत में रहेंगे। तमाम मग़ज़ियों की बाज़ियाबी की ख्वाहिश के बावजूद हम इस मुआहदे की मुकम्मल मुखालफत करते हैं। अब ये तमाम तर पहलू आपके सामने आ गए, ये चेहरे आपके सामने आ गए कि नेतन्याहू, बेज़लाल स्मोट्रिच, इतमार बेन गुवेर, ये वो 3 लोग हैं जो कि जंग बंद नहीं करना चाहते। लेकिन अब जनाब वाला जो एक अहम तरीन पहलू है, एक इजरायली वकील ने नस्ल कुशी पर उकसाने के इल्ज़ाम में नेतन्याहू, आइज़ुक हर्ज़ुग और इस समेत तकरीबन 8 जो इजरायली एहलकार हैं
ان کے خلاف ICC میں درخواستیں جمع کروا دی ہیں۔ میں نے کہا نا کہ اسرائیلی وکلاء جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہوا کیا ہے، ایک اسرائیلی وکیل ہے جس کا نام ہے عمر شارٹس، اس نے فلسطینیوں کے خلاف جو یہ نسل کشی ہوئی ہے اس پر اکسانے کے الزام میں صدر اسحاق ہرزوگ اور وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو سمیت 8 جو اسرائیلی حکام کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت میں مقدمہ دائر کر رکھا ہے، اور 170 صفحات پر مشتمل ایک عرضداشت جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ پیرس کے اندر سائنس پوز کے انٹرنیشنل لا ان ایکشن کلینک میں طلبہ کے ساتھ تیاری کرنے میں 1 سال لگا، جہاں وہ ایک لیکچرر ہیں، اور ان 8 پر الزام لگایا جن میں سابق وزیر دفاع یوآف گالنٹ بھی شامل ہے، اور اب عوامی طور پر اور براہ راست دوسروں کو غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کے لیے اکسانے اور دیگر ملزمان میں اسرائیل کے موجودہ وزیر دفاع اسرائیل کاٹس، ریٹائرڈ میجر جنرل جیور آئرلینڈ، اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلال سموٹرچ، قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویر اور صحافی زوئی یحزکیلی جو ہے وہ بھی شامل ہیں۔ تو ان کے خلاف مقدمات جو ہے وہ درج ہیں، اور جو ہی یہ جنگ بندی جو ہے وہ اناؤنس ہوئی اور ساتھ ہی ادھر جو پیٹیشن ہے وہ بھی فائل کر دی گئی، پہلے ہی یہ ان کے خلاف کیسز عالمی عدالت انصاف کے اندر بھی موجود ہیں، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر بھی چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک اور ایک بہت بڑا جھٹکا ہے جو کہ یہاں پر ان کو لگا ہے۔ لیکن ابھی کیونکہ یہ کسی اور نے نہیں، کسی اور دوسرے ملک نے نہیں، بلکہ اپنے ایک شہری کی جانب سے یہ مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے، اور وہ جو ایک وکیل ہے اور وہ انٹرنیشنلی یہ بھرپور طریقے سے اس آواز کو بلند بھی کر رہا ہے۔ لیکن غزہ کے اندر جو بڑے پیمانے پر قتل و غارت اور تباہی تنہائی میں نہیں ہوئی ہے، یہ ان لیڈروں کے ذریعے ممکن ہوئی ہے جنہوں نے فنڈز فراہم کیے اور مسلح کیے، پھر اسرائیل کو احتساب سے بچایا۔ ان کی خاموشی اور حمایت نے اس نسل کشی کو یوں کہہ لیں کہ سامنے نہیں آنے دیا، مطلب انہوں نے روک دیا۔ لیکن یہاں وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جو ہے وہ کبھی چھپ نہیں سکتا ہے، اور یہاں پر 10 عالمی رہنما، میں آپ کے سامنے ان کے نام رکھوں گا، ان کا تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے یہ مکروہ چہرے تھے جنہوں نے اس پورے کے پورے سیناریو کے اندر ان کا ایک اہم ترین کردار رہا ہے، اور یہ ان کا آپ منطقی انجام بھی دیکھیں گے، کچھ کا ہو بھی چکا ہے اور کچھ ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے بھی۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ بنجامن نتن یاہو پہلے نمبر پہ آتا ہے، اور سب سے واضح کیونکہ یہ کہہ لیں کہ نتن یاہو کی قیادت میں غزہ پر بے دریغ جو ہے وہ بمباری کی گئی، جس میں ہزاروں شہری مارے گئے۔ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے سیکیورٹی کے نام پر اپارٹ ہیڈ اور پھر بلاکیڈز اور ایتھنک کلینسنگ کو نافذ کیا گیا، پورے محلے جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آتا ہے جو بائیڈن امریکہ کا جو اب ایکس پریزیڈنٹ ہو چکا، اور اسرائیل کو سالانہ $3.8 بلین کی فوجی امداد جو ہے وہ فراہم کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کے فضائی حملوں میں اسکولوں اور ہسپتالوں کے اندر بچوں کی ہلاکتیں ہوئیں، اور بائیڈن نے اسرائیل کے حملے کو خود کا دفاع قرار دیا، سیلف ڈیفنس قرار دیا، اور جنگ بندی کا مطالبہ کرنے والی جو اقوام متحدہ کی ہر ایک قرارداد کو روک دیا گیا۔ پھر آپ تیسرے نمبر پر دیکھیں رشی سنک، جو کہ برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، اس کی حکومت نے اسرائیل کو لاکھوں فوجی برآمدات سے مسلح کیا، اور یہاں تک کہ سنک نے فلسطینیوں کی زندگیوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے حملے کے دوران اسرائیل کا دورہ کیا، اور پھر 2022 اور 23 کے درمیان اسرائیل کو اسلحہ کے لیے برطانیہ کی برآمدی لائسنس $400 ملین سے تجاوز کر گئے، جس سے تشدد کو ہوا ملی۔ پھر چوتھے نمبر پہ آتا ہے ایمانوئل میکرون، جو فرانس کا پریزیڈنٹ ہے۔ میکرون نے نہ صرف اسرائیل کے جنگی جرائم کا دفاع کیا، بلکہ فرانس میں فلسطینیوں کے حامی مظاہرین پر بھی کریک ڈاؤن کیا اور اختلاف رائے کو مجرم قرار دیا۔ اس نے اسرائیل کی پروپیگنڈا مشین کا ساتھ دیتے ہوئے فلسطینی مزاحمت کو دہشت گردی قرار دیا، اور میکرون نے پرامن فلسطین کے حامی مظاہروں کو وہاں خاموش کرنے کے لیے فسادات کیے اور پولیس کی تعیناتی کی، اور کئی شہروں کے اندر شہری آزادی کو ہی معطل کر دیا۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ آتا ہے اولف شالز، جو کہ جرمنی کا جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے۔ اس نے اسرائیل کے لیے غیر مشروط، یہ چانسلر ہے جرمن چانسلر، اس نے اسرائیل کے لیے غیر مشروط حمایت کا جواز پیش کرنے کے لیے جرمنی کے نازی ماضی کا جو کہہ لیں کہ استعمال کیا، اور اس حکومت نے اسرائیل کے جنگی جرائم پر تنقید کرنے والوں کو یہودی دشمن قرار دیا اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی کو دبا دیا۔ اس نے نسل کشی کے بڑھتے ہوئے شواہد کو بھی نظر انداز کیا۔ جرمنی نے غزہ کے محاصرے کے دوران بھی اسرائیل کو بحری آبدوزیں اور فوجی ٹیکنالوجی فراہم کی، جہاں پر شالز نے اسرائیل کے خلاف یورپی یونین کی پابندیوں کو بار بار ویٹو کیا۔ لیکن اس کے ساتھ
نیکسٹ آتا ہے جسٹن ٹروڈو. جسٹن ٹروڈو نے خود کو انسانی حقوق کے علمبردار کے طور پر پینٹ کیا تھا، لیکن اسرائیل کے مظالم پر خاموش رہا اور اس کی حکومت نے فلسطینی مزاحمت کو تشدد قرار دیتے ہوئے اسرائیل کو مسلح کرنے کا سلسلہ جاری رکھا. کینیڈا نے غزہ پر حملوں کے لیے اسرائیل کے زیر استعمال ڈرون کے پرزے اور نگرانی کی ٹیکنالوجی بھی برآمد کی. ٹروڈو نے انسانی بحران کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. پھر اس کے بعد آتا ہے عبد الفتاح السیسی، جو کہ مصر نے رفح کراسنگ کو سخت جو ہے وہ کر دیا، بند کر دیا اور امداد کو روکا اور فلسطینیوں کو جنگی علاقے میں پھنسا دیا. اور مصر کی السیسی حکومت نے غزہ کے محاصرے میں اسرائیل کے ساتھ تعاون کیا. خوراک اور پانی اور ادویات کو پٹی تک محدود کر دیا گیا. اس کے بعد رجب طیب اردوان نے فلسطین کو چیمپئن بنانے کا دعویٰ کیا، لیکن اسرائیل کے ساتھ اقتصادی اور فوجی تعلقات جاری رکھیں. تنازع کے دوران ترکی اسرائیلی تجارتی حجم میں اضافہ ہوا اور اردگان الفاظ جو ہے وہ اس کے الفاظ علامتی رہے. کوئی حقیقی سیاسی عمل اس کے اوپر نہیں ہوا، بلکہ ہم نے دیکھا کہ ان کی جو تجارت ہے اس کا حجم بہت بڑا اور وہ بھرپور طریقے سے جو اسلحہ اور وہ گیس وہ ساری وہاں پہ ان کے تجارت کا سلسلہ جاری رہا. پھر نریندر مودی نے کھلے عام جو اسرائیل کے ساتھ اتحاد کیا. نتن یاہو کو ایک قریبی اتحادی کے طور پر سراہا. اس کی حکومت نے اقوام متحدہ کی اسرائیل پر تنقید کرنے والی جو قراردادوں سے پرہیز کیا اور اسلاموفوبک بیانیے کو بڑھاوا دیا، جس سے فلسطینیوں کو شیطانی بنایا گیا. اور مودی کی قیادت میں بھارت اسرائیلی ہتھیاروں کی تجارت کو آسمان پر پہنچایا گیا، بشمول غزہ میں استعمال ہونے والے میزائل سسٹم کے. تو یہ جناب والا میں نے ابھی کچھ تقریباً 10-11 نام رکھے ہیں، اور بھی بہت سے نام ہیں جو کہ اس میں شامل ہیں، لیکن یہ مکرو چہرے جو ہے وہ آہستہ آہستہ کچھ تو منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں اور کچھ پہنچنے والے. اب دیکھیں تاریخ کسی کا ساتھ نہیں دیتی ہے. ہمیشہ وہ پاکزات جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کھڑی ہے اور جو ہی اس نے کون کہنا فایا کون ہو جانا ہے. تو یہ جو بھی اس کے اندر ملوث تھا وہ اپنے منطقی انجام کو ضرور پہنچے گا. آپ دیکھ لیجئے گا ابھی جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے باقاعدہ طور پر جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ ابھی جو فلسطین کی آزادی کے حوالے سے باقاعدہ ان کی جو سرزمین ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ 1 انچ بھی اس کو مطلب کوئی اس کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا. اور یہ اگر اس کی زبان اس نے یہ کہا ہے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہا ہے اور پوری دنیا کے اندر جس طرح سے ابھی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ اور باقاعدہ طور پر اس نے یہ اناؤنسمنٹ بھی کی اور اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے جو امریکہ کو جو ایک زبردست قسم کا سرپرائز ملا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد. اور یورپی یونین سے وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا کہ یورپی یونین جو ہے وہ اب مکمل طور پر ڈیفرنٹ راستے پہ ہے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سپیئر نہیں کرنے والا. اب وہ مکمل طور پر ان کو اپنی سپورٹ ان کے ساتھ نہیں رکھنے والا، وہ اپنے مفاد کو دیکھ رہا ہے. تو اس نے اسی وجہ سے اس نے یہاں پر بھی آ کے پورے کا پورا منظرنامہ ہی تبدیل کر دیا اور یہ کہا کہ فلسطین جو ہے وہ اس کی جو سرزمین ہے اس کے اوپر 1 انچ کے اوپر بھی کوئی قبضہ نہیں ہوگا. ان کی سرزمین ان کو واپس دی جائے گی اور وہ آ کے یہاں پر آباد ہوں گی. اسی وجہ سے لوگ جو ہے وہ واپس بھی آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو آباد ہوتا دیکھیں گے اور باقاعدہ طور پر اس کے لیے وہ فنڈز جو ہے وہ بھی پرووائڈ کیے جائیں گے. تو یہ ایک خوشائن چیز ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت ہے وہ کس قدر اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اور جو یہ معاہدہ ہوا ہے وہ کیا پایا تکمیل تک پہنچتا. اللہ کرے ایسا ہو، کیونکہ ان کے اوپر کسی کے اوپر بھی اس طرح سے ٹرسٹ کرنا ایک بہت بڑی بے وقوفی ہے. اللہ کرے کہ یہ جو خوشیاں ہیں یہ دائم آباد رہیں. ایسا نہ ہو کہ ان کو نظر لگ جائے یا پھر جس طرح سے یہ ایک دوہرا معیار اپناتے ہوئے اپنا مفاد حاصل کرنے کے بعد دوبارہ سے اس طرح کا جو اپنے مکروہ عزائم ہیں ان کو لے کر وہ مارکیٹ میں دوبارہ سے جو ایک کہہ لیں کہ انٹروین کرنا، حملے کرنا اور پھر دوبارہ سے اسی ماحول کو جو ہے وہ پھیلانا، یہ ایک افسوسناک پہلو بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت تمام جو انٹرنیشنل لیڈرشپ ہے خصوصی طور پر امت مسلمہ جو کہ مکمل طور پر خاموش رہی ہے، اب یہاں پر تھوڑا سا ایکٹیو ہو کر اپنا کردار ادا کر لیں. شاید کہ تھوڑی سی جو ان کی تھوڑی بہت عزت ہے وہ بچ جائے. یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.